अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद शकील शाह साहब, जिनका कुछ अरसा पहले मैंने एक इंटरव्यू किया था जो पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में वायरल हुआ था कि ये चौथे स्टेज के कैंसर का इलाज और वो मरीज़ जिनको डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि यह बच नहीं सकता, उनका इलाज शाह साहब करते हैं। क्यों मुझे दोबारा इनका इंटरव्यू करने की ज़रूरत पड़ी, वो सारी बातें करेंगे, लेकिन पहले इनसे पूछेंगे कि जिन लोगों ने जो आपसे रब्ता किया उनमें से कैसे कितने लोग ठीक हुए और कितने वो लोग जो आखिरी स्टेज पे थे जिनको बता दिया था कि तुम अब नहीं बच पाओगे, कब्र में टांगें, तो वो कैसे ठीक हुए और ये वो ठीक हुए या नहीं हुए, वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई, याद रखिएगा कि शफा मिन जानिब अल्लाह है और जितने भी आते हैं सारे कभी ठीक नहीं होते। उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो नाजुक मिजाज होते हैं, कड़वी दवा नहीं खा सकते और वो कहते हैं डिस्प्रीन मिल जाए तो बस वो गोली अंदर जाए और मैं शफा याब हो जाऊं, वो हो नहीं सकता। और कुछ ऐसे होते हैं जिन पे नज़र जन जादू के असरात होते हैं, जिसकी वजह से वो जो भी खाते हैं वो उनको मुश्किल पेश आती है खाने में भी, कि वो जो खा भी लेते हैं तो उसका उल्टा असर हो जाता है, उनको कै हो जाएगी, उनको कुछ और मसला हो जाएगा, वो मिद्दे में जाने नहीं देंगे। जब वो नज़र जन जादू का इलाज करवा लेते हैं तो उसी चार्ट पर अमल करके वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और वो खुशकिस्मत लोग हैं कि जो नाजुक मिजाज नहीं है, जिन पे नज़र जन जादू का असर नहीं है और फिज़िकल बीमारी लगी हुई है और वो शफा याब होने की स्पीड उनकी बहुत तेज़ है। कोई 1 महीने में इंतहाई मोज़े के तौर पर ठीक हुए, कोई 2 महीने में, कोई 4 महीने में, कोई 6 महीने में। तो ये जितना कोई ज़्यादा उस पर अमल कर लेगा, क्योंकि जो मैं परहेज़ बताता हूँ बहुत सख्त है कि तमाम वो ग़िज़ाएँ मना हैं जो वो रोज़ खाते हैं, रोज़ पीते हैं, और वो रूटीन से हटना लोगों के लिए मुश्किल हुआ होता है। और मैं सुन्नत के मुताबिक जो खाने हैं वो खाने को कहता हूँ, वो पीने को कहता हूँ। सुन्नत में कोई खाना ऐसा नहीं है जिसको लहसुन प्याज में तड़का लगा कर तो कढ़ाई की तरह बना कर खाया जाए। ये सब जहरें बना के हम खा लेते हैं। जिस चीज़ को भी हम फ्राई कर लेते हैं वो गर्म खुश्क हो जाती है। ठीक है, अच्छा हम पहले तो मरीज़ों को डिस्कस करते हैं जो आपकी वजह से ठीक हुए। पहले मुझे बताएं जो आखिरी स्टेज पे थे वो कौन कौन थे जो ठीक हुए? जी, उनमें से कुछ मरीज़ों की तो अपडेट्स लगी हुई हैं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्दी मैनर्स बाय शकील शाह, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इस पे उन मरीज़ों की अपडेट्स लगी भी हुई हैं, वीडियोस भी लगी हुई हैं। लेकिन सारे मरीज़ जो हैं वो ठीक होने वाले वो मुझसे राब्ते में नहीं होते, या जो राब्ते में होते भी हैं वो वीडियो बनवाना नहीं चाहते, या वो अपना नाम भी वहाँ पे लेना नहीं चाहते। हालांकि वो अपना इसमें हिस्सा लें, लोगों को उसका हौसला मिले, ये उनके लिए भी सदका जारिया बन जाएगा कि हाँ मेरी मिसाल देखकर कितने लोग और ठीक हो गए। लेकिन वो अपनी बीमारी को सीक्रेट रखना चाहते हैं, जबकि जब वो बीमार थे, मौत के मुंह में थे, तो सारी दुनिया को पता था कि वो बीमार हैं। लेकिन जब ठीक हो जाते हैं तो फिर सीक्रेट बना लेते हैं। क्यों? और वो उसके लिए पीछे ये खबर होती है कि लोगों को ये पता ना लग जाए कि मैं तो मरने वाला था और मौत के मुंह से निकल आया हूँ। उसमें एक मरीज़ा ऐसी भी है जो सचमुच मर भी गई, हाफ़िज़ कुरान लड़की है, वो फौत हो गई, उसको हेपेटाइटिस सी था। मैंने उसको धमासा बूटी का बताया था कि धमासा बूटी आप इस्तेमाल करें, ये परहेज़ करें, आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन उनके वालिद ग्रामी नहीं माने। वालिद साहब ने कहा कि इतनी साइंस तरक्की कर गई, ये आज से कुछ 10 साल पुरानी बात है, 8 साल 10 साल हो गए इस बात को। तो उस वक्त इंटरफेरोन इंजेक्शन थेरेपी नई आई थी, तो सवाल्डीन टेबलेट ये वो सारा कुछ अभी आया ही नहीं था। तो उसके वालिद ने कहा तो हम तो यही इंटरफेरोन थेरेपी लगाएंगे। तो उन्होंने मुल्तान के एक बड़े अस्पताल में जाकर उसकी इंटरफेरोन इंजेक्शन थेरेपी शुरू करा दी। वो थेरेपी जो शुरू में आई थी वो बड़ी सख्त थी, अब वो नरम वाली आ गई हैं। उस थेरेपी के लगते लगते ही उस बच्ची का जिगर ख़त्म हो गया, गुर्दे फेल हो गए, मैदा तबाह हो गया और वो वहीं डेथ हो गई। उस बच्ची की डेथ होने के बाद डॉक्टरों ने उसको स्ट्रेचर पे डाल के निकाल दिया कि बस घर जाके खिदमत कर लें, इसका कोई इलाज अब मुमकिन नहीं रहा, उसको वो दफन कर दें। वो डेथ सर्टिफिकेट बनाने लग गए।
اور اسی دوران میں وہ حافظ قرآن تھی, سورہ البینات پڑھ رہی تھی. سورہ البینات پڑھتے پڑھتے ہی اللہ نے اس کو معجزہ دکھایا, روح واپس دے دی. اچھا, یہ روح واپس ہو گئی؟ ہاں جی, روح پھر آ گئی, اور اس کو بولنے کی سکت پھر بھی نہ تھی, لیکن اس کے ہاتھ کی انگلیاں ہلیں, جس کو دیکھ کر گھر والے دوڑ کے ڈاکٹر کے پاس گئے کہ جی وہ تو دیکھیں, وہ اس کو تو انگلی ہلی ہے ہاتھ کی, تو وہ کیسے مری ہوئی آپ کہہ رہے ہیں؟ تو ڈاکٹروں نے آ کے چیک کیا تو انہوں نے کہا ہاں وہ آہستہ آہستہ دل کی دھڑکن چل رہی ہے, لیکن ابھی نہیں مری, تھوڑی دیر بعد مر جائے گی. تو انہوں نے اس کو پھر رکھنے سے انکار کر دیا, علاج سے بھی انکار کر دیا کہ اب بس جو اس کی چند گھڑی رہ گئی ہے مزید سانس, وہ گھر آ کے خدمت کر لیں. اور جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے. تو گھر جا کر اس کو اللہ کا شکر ہے ہوش آ گیا. جب اس کو ہوش آ گیا تو اس نے پھر بات کرنی شروع کی اور ابا کو بلا لیا. ابا کو کہا کہ ابا حضور سائنس تو اب فیل ہو گئی, اب ہی مجھے کوئی آپ دیسی علاج والی بوٹی لا دیں. پھر ابا مان گئے اور انہوں نے اس کو دھماسا بوٹی کا مجھ سے رابطہ کر کے طریقہ پوچھا, اور 4 مہینے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی. اس کے بعد وہ اسلامی یونیورسٹی میں ہمارے آ کے اسٹوڈنٹ بن گئی. اس نے ایم فل اسلامک اسٹڈی کمپلیٹ کیا. اس کے بعد اس کی ہم نے ابھی 19 میں یہاں شادی کر دی, اور اب ماشاءاللہ 2-3 بچوں کی اماں ہے. اچھا, مجھے بتائیں ان دنوں میں کوئی ایسا مریض جو سٹیج آخری میں ہو, کوئی مشہور ہو یا جو بھی ہو, اور وہ واپس ٹھیک ہوا ہو؟ جی ہاں, لاہور کی ہی بہت بڑی سیاسی شخصیت ایک ہیں جن کے بڑے بھائی یہاں اسلام آباد میں رہتے ہیں, اور آج سے کچھ 7 برس پرانی بات ہے, 8 برس پرانی بات ہے کہ ان کو بھی اسی طرح سے پروسٹیٹ کینسر ہوا. پروسٹیٹ کینسر ہونے کے بعد وہ اسلام آباد کے ایک بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل میں گئے. وہاں انہوں نے کیمو تھراپیاں لگائیں, ریڈیشنیں کی, وہ ٹھیک ہو گئے. اور انہوں نے ساتھ نصیحت کر دی کہ بس اب آپ کو کمزوری بہت ہو گئی ہے, تو آپ نے خوب گوشت کھانا ہے, یخنی پینی ہے, طاقت بنانی ہے. انہوں نے اس پر خوب عمل کیا, اور 6 مہینے میں اس کھانے کی وجہ سے کینسر پھر دوبارہ واپس آ گیا. اب دوبارہ انہی کے پاس ہے تو انہوں نے ہائر لیول کی کیمو, ہائر لیول کی ریڈیشن لگا دیں, اب پھر ٹھیک ہو گئے. پھر وہی نصیحت کر دی, انہوں نے جا کر پھر اسی پہ ہی عمل کیا. اگلے 6 مہینے میں پھر واپس آ گئے. لیکن اب اتنا زیادہ زور سے بیماری واپس آئی کہ ان کے لیے درد کو قابو کرنا ہی ممکن نہ رہا. پین کلر بھی کام نہ کر رہی تھی, جوڑوں میں کینسر پھیل گیا, ان کے پیٹ میں پھیل گیا, ہڈیوں میں چلا گیا. تو اب ان کو ڈاکٹروں نے نکال دیا کہ ہاں بس گھر آ کے خدمت کر لیں, اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا اچھا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ہمیں کہیں امریکہ برطانیہ باہر کہیں بھیج دیں, فارورڈ کر دیں کہیں بھی. انہوں نے کہا کہ اگر وہاں کہیں کوئی کیمو ریڈیشن کی نئی ٹائپ ایجاد ہو گئی ہوتی تو ہم آپ کو یہیں منگا کے وہ لگا دیتے. اور وہاں بھی کوئی علاج آپ کا نہیں بچا, بس 2-3 مہینے زندگی ہے, گھر آ کے خدمت کر لیں. اور تب انہوں نے گھر لا کے خدمت کرنی شروع کر دی. اور پھر ان کے ہی ایک دوست نے ان کو میرا واٹس ایپ نمبر اور گھر کا ایڈریس بھیج دیا کہ ہاں جی آپ ان بابا جی سے رابطہ کریں, آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. تو وہ انہوں نے کہا کہ ہاں بھی جب سائنس فیل ہو گئی ہے تو بابا جی کیا کر لیں گے. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ سائنس فیل ہو جائے تو سب دنیا ختم ہو جاتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. ہم ان کے بھی قریبی عزیز کو پہلے یہی ہو چکا تھا, وہ بھی اسی اسپتال میں جا چکے تھے, اور ان کے بھی اس کے بعد پورے جسم میں پھیل چکا تھا. ان کو بھی انہوں نے اسی طرح نکال دیا تھا کہ اب خدمت کر لیں. اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے اب وہ صحت مند زندگی گزار رہے ہیں. اچھا, وہ اب بالکل ٹھیک ہے. ہاں, لیکن ان کو نہیں جانتا, نہ میں اس کو جانتا ہوں جس نے وہ ان کو یہ میرا نمبر دیا. کیونکہ انہوں نے جب مجھے پھر یہ مان گئے کہ ہاں ٹھیک ہے میں بھی انہیں بابا جی سے رابطہ کروں گا, تو یہ جب یہ مان گئے تو تب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, مجھے اپنے وہ گھر لے گئے اسلام آباد میں. انہوں نے مجھے سارا وہ واٹس ایپ بھی ان کا میسج دکھایا کہ یہ مجھے میسج آیا تھا. تو انہوں کو بھی میں نے پھر یہ سارا پرہیز, غذائیں, دوائیں بتائیں. تو اللہ کا فضل ہے 4 ماہ میں ہی ان کو بھی شفا ہو گئی. 4 ماہ میں آخری سٹیج جن کو مرنے کے لیے نکالا تھا وہ بھی ٹھیک ہو گئے. اس کے بعد یہ بتائیں کچھ تازہ بتائیں, جس کو تازہ کچھ دنوں پہلے کی بات بتائیں. تو 1-2 نہیں ہزاروں لوگوں کو اللہ نے اس طرح شفا دی ہے. اور جن کو شفا دی ہے ان کے کمنٹس بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, بہت سے لوگ ان کے بارے میں کمنٹ پہ بھی ہیں, میرے یوٹیوب چینل پر ان کی اپڈیٹس بھی ہیں, اور میرے ویب سائٹ پر دھماسا کا ایک آرٹیکل لگا ہوا ہے, دھماسا فیگونیا کا. اس کے کمنٹس کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کے اپڈیٹس موجود ہیں.
اس میں لا علاج مریض جو تھے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں بہت سے ایسے جو آپ سے شفا اللہ شفا دینے والا تو اللہ آپ کے تھرو وہ ٹھیک ہوئے ہیں، وہ کمنٹ میں بھی بتائیں گے کہ ہاں میں ٹھیک ہے. میں ایک وائس نوٹ چیک کر رہا تھا جن کے جو میرے خیال میں ان کے دماغی ایشو تھا ان کے شوہر کو، وہ ابھی تازہ جو معاملہ تھا. ہاں جی تو ابھی ریسنٹلی لاہور کے ہی ایک خاتون ہیں جنہوں نے مجھے اپنے میاں کا کیس بھیجا تھا کہ ان کو ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کے دماغ کو لا علاج بیماری ہو گئی ہے جس سے ان کے دماغ کے سیل مرتے جا رہے ہیں، اور سیل مرنے کی وجہ سے وہ اب نارمل لائف میں جا چکے ہیں، اور بہت پہلے ہی ان کا جو ہے وہ بیماری شروع ہو گئی تھی اور سالوں گزر گئے تھے انگریزی علاج کراتے کراتے، اور اب وہ اس قدر بگڑ چکی تھی کہ ان کو سنبھالنا بھی ممکن نہ تھا. مارتے ہوں گے عجیب. ہاں جی، وہ جو کھڑے کھڑے بیچ میں ہی پیشاب کا پخانہ کر دیتے تھے، اور جب کوئی ان کو کوئی سنبھالنے کے لیے قریب آتا تو اس کی پٹائی شروع کر دیتے تھے. اور اب کیسے ہیں وہ؟ اور مجھ سے جب رابطہ ہوا تو اس خاتون نے کہا جی کہ ہمیں کسی ہماری ہمسائی نے ہی آپ کا نمبر بھیجا ہے جو آپ سے کینسر کا علاج جس نے کروایا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ اگر وہ کینسر کا علاج کر سکتے ہیں تو شاید میرے میاں کا بھی کر لیں، اگرچہ یہ کینسر نہیں ہے. تو اس نے مجھے پھر واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے کہا، میں نے کہا ہاں مجھے آپ ان کی رپورٹس بھیج دیں. انہوں نے رپورٹس بھیج دیں اور میں نے ان کو علاج بھیج دیا، اور چوتھے دن ہی انہوں نے مجھے میسج کیا کہ آج دوا اور پرہیز کو چوتھا دن ہوا ہے اور ہم گھر میں سکون میں آ گئے ہیں. انہوں نے مارنا پیٹنا چھوڑ دیا ہے، انہوں نے شور مچانا بند کر دیا ہے، اور زندگی امن چین میں آ گئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین یہ سب چیزیں آپ ان کے یوٹیوب یا ان کی جو ویب سائٹ ہے وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں جس کا لنک کمنٹ میں نے دیا ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک بچے کو کینسر تھا، یہ جو میں پکچر آپ دکھا رہے تھے وہ بھی ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، کینسر والے بچے تو بے شمار ہیں نا. ان کے یوٹیوب چینل پہ بھی کچھ کے لگے ہوئے ہیں، تو اکثریت کے تو وہاں نہیں ہوتے، لیکن چند ایک کے وہاں یوٹیوب چینل پہ میرے پہ ہیلدی مینرز بائی شکیل شاہ، اس یوٹیوب پر ان کے ویڈیوز بھی لگی ہوئی ہیں. تو ان کا بھی علاج ہوا؟ ہاں جی، ان کا علاج ہوا. جن کو نکال دیا تھا لاہور کے ہسپتال والوں نے بھی، اسلام آباد کے ہسپتال والوں نے بھی، کہ ہاں جی اب اس بچے کا تو کیمو بھی اثر نہیں کر رہی، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس کا علاج وہ بھی ٹھیک ہوئے. کیا بات ہے ناظرین، یہ ساری ڈیٹیل موجود ہیں. یہ میں نے انٹرویو کیا تھا. لوگ کہتے ہیں آپ کے انٹرویو سے لوگوں کو کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، وہ دیکھیں اس انٹرویو کے بعد کیا کیا فائدے ہوئے تھے. جو لوگ مجھے دعائیں دیتے ہیں میسج کر کے کہ ہمارا کینسر ٹھیک ہو گیا، جو ان کو کہتے ہیں کہ ہاں جی میں یہ ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد رائیونڈ کے ایک بڑے وہ جو آپ ان کا کیا ہے جی رائیونڈ کے؟ جی ابھی میں لاہور کے ایک ہمارے عالم دین ہیں بہت بڑے، اللہ ان کو زندگی دے، اللہ ان کو تندرستی کی زندگی دے اور وہ فیض پھیلاتے رہیں. تو ان کو وہ جو ہے وہ کالے جادو کی وجہ سے کینسر ہو گیا. وہ انگریزی علاج کی طرف بہت بھاگے جب یہ شروع ہوا معاملہ، لیکن وہ انگریزی علاج میں تو پرہیز کا غذاؤں کا کوئی تصور نہیں ہے. وہ صرف کیمو تھراپیاں اور ریڈیشنیں کر کے ہی کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، اور کاٹ کے کہتے ہیں سب ٹھیک ہے. سائیڈ ایفیکٹ اس کا بہت زیادہ، سائیڈ ایفیکٹ اس کے انتہائی زیادہ ہیں. حکمت میں سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. ہاں جی. تو اس میں یہ ہوا کہ جب وہ لاچار ہو گئے، بیڈ ریڈن ہو گئے، بالکل لیٹ گئے، اٹھنے جوگے بھی نہ رہے، تو ریڑھ کی ہڈی میں بھی کینسر پھیل گیا. تو تب ان کے صاحبزادے کو اللہ نے میرے یہ جو ویڈیو انہوں نے کیا تھا انٹرویو میرا، وہ کسی دوست نے بھیج دیا. تو انہوں نے جب باسط علی کا انٹرویو دیکھا اور میرا باتیں سنی تو ان کو یقین ہو گیا کہ بس انشاءاللہ یہ شفا ان کے ہاتھوں ہو جائے گی. لیکن میرا وہ نمبر جو ہے وہ بند تھا. اس لیے بند تھا کہ جو پہلا انٹرویو ہوا اس میں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے یکدم کالیں کرنی شروع کر دیں، یکدم ویڈیو کالیں، آڈیو کالیں، اور سارا کچھ شروع کر دیا. اس سے میرے لیے بھی ممکن نہ رہا، کیونکہ میں تو ایک ہی کال ایک وقت میں سن سکتا ہوں، ہزاروں کیسے سنوں گا. تو جو واٹس ایپ کمپنی ہے انہوں نے میرے نمبر کو بلیک لسٹ کر کے بند کر دیا کہ شاید یہ کوئی وائرل اٹیک ہو گیا ہے جو پورے ہمارے انجن کو خراب کر رہا ہے. تو وہ سال بھر انہوں نے بند رکھا ہے، اب جا کے وہ نمبر کھلا ہے. تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے مجھے کالیں نہ کیا کریں. مجھے جس نے بھی کرنا ہے وہ واٹس ایپ میسج کرے، وہ چاہے آڈیو میسج کر دے، چاہے وہ آپ مجھے لکھ کے میسج کر لیں، جیسے چاہیں، لیکن کال کبھی نہ کریں. کالیں کرتے ہیں تو کالیں کرنے سے وہ پھر پہلے والا ہی ہوگا، یہ پھر نمبر جو اب کھلا ہے یہ دوبارہ بند ہو جائے گا. تو آپ نے اور لوگوں کی بھی سہولت دینی ہے. 1-2 دن انتظار کرنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ میں ساری دنیا کے کام بھی ساتھ کرنے ہیں،
اور ساتھ مریضوں کو بھی رپلائی کرنے ہیں, مریضوں کو ساری باتیں جو ہیں وہ میں نے پڑھنی ہیں, رپورٹیں پڑھنی ہیں. وہ بالکل آپ اس کے بارے سے میسج کیا کریں. کال کریں گے تو ایک وقت میں کتنوں کو اٹھائیں گے اور ایک بندہ کیا کیا کرے گا, یہ آپ خود جانتے ہیں. یہ سارا خود ابھی ریٹائر آئی ٹی کے یہ ڈائریکٹر اسلامک یونیورسٹی سب جانتے ہیں ان کو, وہ چھوڑ کر اب خدمت کر رہے ہیں اور فی سبیل اللہ کر رہے ہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے, فی سبیل اللہ کر رہے ہیں. جی جی جی, اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فی سبیل اللہ لوگوں سے وہ کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ پلیٹلیٹس کم ہوں, ان کا بھی علاج کر لیتے ہیں, ہر چیز کا علاج کرتے ہیں. نواز شریف والی بیماری تو آپ کہہ رہے تھے کچھ بھی نہیں ہے. ITP, جی جو نواز شریف صاحب کی بیماری ظاہر ہوئی تھی وہ لکھا گیا تھا ITP, جس میں وہ جگر کے جو ہے خراب ہو جاتا ہے, پلیٹلیٹ بنانے بند کر دیتا ہے. پلیٹلیٹس کا آپ نے ایکیوٹ ITP ٹھیک کیا ہے. ہاں جی, تو ہماری ہی ایک عزیزہ ہیں جو بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کے گاؤں نبی پور پیرا میں ہی رہتی ہیں. تو وہ صرف 1.5 سال کی بچی تھی کہ اس کو پورے جسم پر نیلے کالے داغ پڑنے شروع ہو گئے, کیونکہ وہ بچی جو تھی وہ کرکرے, سلانٹیاں, بسکٹ, چاکلیٹ اور موبائل فون پہ کھیلتی تھی, لاڈلی تھی بہت. تو اس سے ہی اس کا جگر تباہ ہو گیا اور اس کا بون میرو خراب ہو گیا اور تباہی سٹارٹ ہو گئی. تو وہ لاہور لے کر گئے ہاسپٹل میں, تو انہوں نے کہا اس کو آئرن والے سیرپ دے کے بھیج دیا اور رپورٹ کرائی, اور ایکیوٹ ITP یعنی بہت تیز قسم کی ITP, ایکیوٹ ITP اس سے زیادہ خطرناک تھی. اور وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ صرف 13 دن بعد رپورٹ کرائی گئی. تو 37,000 پہلے تھے اور وہ 37,000 سے کم ہو رہے تھے. کم ہونے کی بجائے وہ 37 لکھا ہوا تھا, 37,000 ہوتے ہیں وہ. اور صرف 13 دن بعد ہی دھماسا بوٹی اور پرہیز کے بعد جب چیک کرایا گیا تو وہ جو اس کی پلیٹلیٹ تھے وہ 1,01,100 ہو چکے تھے. اچھا, پھر بعد والی خاتون کیسے ٹھیک ہوئی؟ ہاں, ایبٹ آباد میں ایک خاتون ہیں, 65 سال ان کی عمر تھی, اور ان کو ہیپاٹائٹس سی بہت ہی پرانا تھا اور آخری سٹیج پہ پہنچ چکا تھا, اور پتا پتھریوں سے بھرا ہوا تھا جس کی وجہ سے انفیکشن بھی ہو گیا. ان کو ساتھ ہی بلڈ پریشر اور شوگر بھی برسوں پرانی تھی جس کی وہ گولیاں پہ لگی ہوئی تھی, انسولین پہ لگی ہوئی تھیں. تو ادھر ان کو اتنا حال خراب ہو گیا کہ پورا جسم, پورا چہرہ زرد ہو گیا, آنکھیں زرد ہو گئیں, اور اتنا خراب حال ہو گیا کہ منہ میں پانی بھی ڈالیں تو وہ قے آ جاتی تھی. تو اس کے بعد وہ اس کو لے کر آئے ایبٹ آباد شہر میں, اور وہاں انہوں نے ان کا CT اسکین کیا. تو انہوں نے کہا جی ہمارے بس کی بات نہیں, اس کو پنڈی لے جائیں. وہ راول پنڈی کے بڑے ہسپتال میں لے کر آئے. انہوں نے ان کا جب CT اسکین دیکھا, مریضہ کی حالت دیکھی, تو انہوں نے صرف پین کلر دے کر نکال دیا کہ بس یہ 10-12 دن تو اس کی زندگی رہ گئی ہے, نہ اس کی بائیوپسی ہو سکتی ہے, نہ ہی اس کا کوئی علاج ہو سکتا ہے, نہ کیمو ہو سکتی, نہ ریڈیشن ہو سکتی ہے. بس 10-12 دن یہ ان کو پین کلر دیتے رہیں اور گھر آ کے خدمت کر لیں. وہ پھر اسلام آباد کے بڑے بڑے اسپتالوں میں گئے, ان سب نے بھی نکال دیا. آخر جا کر انہوں نے وہ شروع کر دی اس کی خدمت, لیکن وہ درد دیکھا نہ جاتا تھا. ان کو دل سے وہ آہوزاری کرتے تھے, دعائیں کرتے تھے, یا اللہ تو کو وسیلہ بنا. تو اللہ نے پھر وسیلہ بنا دیا کہ جو باسط بخاری صاحب نے پہلے میرا ایک انٹرویو کیا تھا سال پہلے, وہ انٹرویو ان کے دوست کسی نے ان کو بھیج دیا واٹس ایپ پر ہی. انہوں نے جب وہ دیکھا تو انہوں نے میرے والے پرہیز اور علاج پہ عمل شروع کر دیا, اور جب عمل شروع کیا تو صرف 2-3 دن گزرے ہیں تو درد ختم ہو گئی. وہ خوش ہوئے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی معجزہ ہے, اور پھر انہوں نے تن دہی سے اس پہ عمل کیا. مہینہ گزرا تو جو اماں جی اٹھ بھی نہیں سکتی تھی, اٹھا کے باتھ روم لے جانا پڑ رہا تھا, وہ چل پھر رہی تھی اور کھا پی بھی رہی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خوش ہوئے کہ ہاں اماں جی کی بیماری ٹھیک ہو گئی ہوگی. اچھا, آپ کے اس جو آپ علاج کرتے ہیں آخری سٹیج کے, یا جو بھی جس طرح کے بھی سٹیج ہوں, سٹارٹ بھی ہو, جو بھی ہو, مجھے پتہ ہے اس میں ضروری پرہیز کتنا؟ کچھ لوگ ٹھیک ہوتے ہیں, ہونے کے بعد پرہیز چھوڑ دیتے ہیں اور پھر بعد میں پھر خراب ہو جاتے ہیں. جی, میرا اصل علاج جو ہے وہ غذائی علاج ہے. جو پرہیز پر عمل نہیں کرتا وہی پرانی غذائیں پھر کھانا شروع کر دیتا ہے, تو وہ پرانی غذائیں اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ ایک دن اس نے گوشت کھا لیا, یا اس کی یخنی پی لی, یا ڈبل روٹی کھا لی, یا بسکٹ کھا لیا, تو اگلے 15-20 دن 25 دن تک اس ایک دفعہ کی وجہ سے ہی مرض بڑھتا رہے گا. اوئے ہوئے ہوئے, تو یہ بھی ایک بات ہے. تو دھماسا بوٹی ہر ایک کی زندگی میں ہونی چاہیے.
جی دھماسا بوٹی اتنی اللہ نے بڑی نعمت ہمیں دی ہے کہ جگر کو A1 بنا دیتی ہے، آپ کے خون ٹھیک ہو جاتا ہے، خون ٹھیک ہوتا ہے تو سارے اعضاء ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ایک ہیں۔ ایسا علاج ہے جو ہے انیمیا کہہ سکتے ہیں آپ اسے، یا تھیلیسیمیا مائنر کہہ سکتے ہیں آپ، وہ بھی ٹھیک کر دیتے ہیں میں ٹھیک نہیں کر دیتا اللہ کی مدد سے؟ لیکن وہ چونکہ جگر اور بون میرو کی تباہی ہوتی ہے، چاہے وہ بلڈ کینسر ہو، چاہے وہ تھیلیسیمیا ہو، چاہے وہ ITP ہو، یہ بون میرو اور جو آپ کا جگر ہے ان کی تباہی سے یہ سب ہوتا ہے۔ انہی کو ہی ہم پرہیز بتاتے ہیں تاکہ اور خرابی نہ بڑھے، اور ساتھ دھماسا استعمال کراتے ہیں، اس طرح کی اور ایڈ کرتے ہیں کہ جلد ریکوری کے لیے ہم اس میں جوسز وغیرہ مزید بھی پلاتے ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، آپ کی کوئی کلینک ہے؟ جی میرا ابھی کوئی کلینک نہیں ہے، کیونکہ میں تو اسلامی یونیورسٹی میں IT کی خدمات پر مامور تھا، ایڈیشنل ڈائریکٹر IT کے طور پر ابھی میں ریٹائر ہو گیا ہوں۔ اب انشاءاللہ ہم نے کلینک نہیں بنانا، بہت ہی بڑا قدرتی علاج گاہ کا ایک مرکز بنانا ہے۔ ابھی تک شاہ صاحب نے جو ہے وہ کوئی اس طرح کی کلینک نہیں، کیونکہ فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں، نہ کوئی لوگ کہتے ہیں نا لوگ پیسے لے کے لوٹنے والا کام، یا وہ اکثر لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شاہ صاحب کی یہ بات جو علاج میں نے ابھی وائس نوٹ بھی سنے، اور آپ خود جو ان سے ٹھیک ہوئے وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بالکل فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ اور اب ان کا آگے جو پلان ہے، اس پلان سے پہلے میں بتاؤں، آپ کے ڈاکٹر بھی جو ہیں آپ کے مریض ہیں؟ جی ہاں، MBBS ڈاکٹر بھی مریض ہیں، لیڈی ڈاکٹر بھی ہیں، لیڈی ڈاکٹرز بھی ہیں جنہوں نے اس پہ عمل کر لیا۔ ان میں ایک لیڈی ڈاکٹر کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کی ویڈیو میرے YouTube چینل پہ بھی لگی ہوئی ہے۔ تو وہ خاتون لیڈی ڈاکٹر تھی جن کو کینسر ہو گیا، اور ان کا چونکہ میاں بھی ڈاکٹر تھا، بیٹیاں بھی ڈاکٹر تھیں، بھائی بھی ڈاکٹر تھے، تو وہ سارے کے سارے انہیں سمجھا بھی ان کو کوئی انفیکشن ہو گیا، اینٹی بائیوٹک دینا شروع کر دیا۔ اینٹی بائیوٹک کینسر کا علاج نہیں ہے، اس سے وہ اور پھیلتا ہے، کیونکہ جسم میں ہیٹ بڑھ جاتی ہے، ہیٹ بڑھنے سے ہی کینسر ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہے انہوں نے جب یہ شروع کیا تو کینسر اور پھیل گیا۔ پھر وہ مجبور ہو کر انہوں نے چیک کرایا جا کے ڈاکٹر سے، تو ڈاکٹر نے جب سکین کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو ایک کڈنی میں بھی پہنچ چکا ہے، پیٹ میں بھی پھیل گیا ہے، یوٹرس میں بھی پھیل گیا ہے۔ تو انہوں نے پھر اس کو کہا کہ اب کیمو اور ریڈیشن لگیں گی، صرف 15 دن کا انہوں نے وقت دے دیا۔ اور خاتون ڈاکٹر نے حشر نشر دیکھا ہوا تھا کہ کیمو اور ریڈیشن والوں کا کیا حشر ہوتا ہے، اب وہ اس سے بچنا چاہ رہی تھی۔ انہوں نے دائیں بائیں اپنے دوستوں کو، خاندان والوں کو فون کیے، لیکن وہ بھی سب ڈاکٹر ہی تھے، سب نے ان کو کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، کوئی اور علاج کیسے ہو سکتا ہے، بس کیمو لگانی ہے، ریڈیشن کرنی ہے۔ لیکن ان کے مقدر اچھے تھے کہ ابو ظبی میں ان کا کوئی رشتہ دار ڈاکٹر تھا، اس نے ان کو میرا نمبر دے دیا کہ نہیں، کیمو کے بغیر بھی آپ ٹھیک ہو سکتی ہیں، حالانکہ وہ خود بھی ڈاکٹر ہی ہیں۔ تو اس خاتون نے، ڈاکٹر صاحبہ نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے ان کو یہ پرہیز، غذائیں، دوائیں بتائیں اور کہا کہ ہاں بس 2-3 مہینہ کا وقفہ ان سے لے لیں۔ لیکن انہوں نے 2-3 مہینے کا وقفہ نہیں دیا، تو صرف 1 مہینے بعد ہی وہ ان کو جب لے کے گئے ٹیسٹ کرانے کے لیے، کیمو لگوانے کے لیے، تو اس کا جو ہے وہ انتہائی کم رہ گیا تھا، 1 مہینے میں اتنا بہتر ہو گیا۔ لیکن وہ ڈاکٹر پھر بھی نہیں مانے، انہوں نے زبردستی پھر بھی اس کو کیمو لگائی، ریڈیشن کی۔ لیکن جب وہ کیمو لگانے لے کے جاتے تھے تو وہ سارے مریضوں کو ڈاکٹر صاحبہ خود ہر بیڈ پہ جا کر ان کو بتا رہی ہوتی تھیں، اپنا تعارف کراتی تھیں کہ ہاں میں خود ڈاکٹر ہوں، اور آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ آپ کو جو کر رہے ہیں یہ ظلم ہے، یہ نہیں علاج اس کا علاج اصل جو ہے وہ شکیل شاہ صاحب کا یہ نمبر ہے، آپ ان سے علاج منگوا لیں تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور سینکڑوں لوگ اللہ کے فضل سے ان کے وسیلے سے ہی ٹھیک ہو گئے۔ کیا بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے ناظرین۔ آپ یہ چیزیں، یہ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں انٹرویو دوبارہ کرو، وہ کال نہیں اٹھاتے، نمبر نہیں ملتا، اور یہ ہے وہ ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ایک وقت میں 100 کالیں کریں گے تو ایک وقت میں ایک بندہ ایک ہی کال کر سکتا ہے، اس بندے نے اور بھی کام کرنے ہیں، گھر کو بھی دیکھنا ہے، چیزیں کرنی ہیں، گھر فیملی کی ذمہ داری بھی ہے، رپورٹس بھی چیک کرنی ہیں، رپورٹس بھی میں نے ہی چیک کرنی ہے، جو مریض ان کے پاس آئے ہوئے ہیں ان بھی میں نہیں پڑھنے ہیں، میسج بھی انہوں نے پڑھنے ہیں، رپورٹس بھی چیک کرنی ہیں۔ تو ایک بندہ کیا کرے؟ آپ کی اپنی صحت کیسی ہے؟ الحمدللہ اللہ کا مجھ پر خاص کرم ہے کہ میں تو بچپن سے ہی مجھے اللہ نے دور رکھا تھا ان سب بلاؤں سے، بیکری کی چیزوں سے، کولڈ ڈرنک سے، چائے سے، ہر چیز سے بچایا ہوا تھا۔ تو یہ ساری بلائیں ان لوگوں کو ہوتی ہیں، تھکاوٹ بھی، بیماری بھی اور کمزوری بھی، جو مزیدار غذائیں طاقت کے لیے کھاتے ہیں، کڑھائیاں کھاتے ہیں، بریانیاں کھاتے ہیں، شوارمے کھاتے ہیں، اور یہ بیکری کی چیزیں اور بوتلیں پی۔ آپ کینسر کا چونکہ آخری سٹیج تک کے علاج بھی کیے ہیں آپ نے، آپ ان لوگوں کو جن کو ڈاکٹر آخر میں کہہ دیتے ہیں
آپ ان کو گھر لے جائیں، ہمارے بس کی بات نہیں. آپ کہتے ہیں ان کو میری طرف لے آئیں، میرے بس کا کام اب شروع اللہ کی مدد سے. تو اب کیا ہے، اب آپ کا ایم کیا؟ آپ سنیں، آپ چاہتے ہیں کہ بہت سے آپ ایسا اسپتال بنائیں، شفا خانہ کہہ سکتے ہیں، کیا بنانا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، اصل میں نے میں کو 15-20 سال ہو گئے، 18 سال تقریباً ہو گئے مجھے اس فیلڈ میں آئے ہوئے. اس دوران میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو آخری سٹیج پر تھے، جن کا سر سے پاؤں تک کینسر پھیلا ہوا تھا، وہ ڈاکٹروں نے نکال دیا کہ اب بس 10-12 دن، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے کی زندگی رہ گئی ہے، اور وہ 3-4 مہینے میں، 6 مہینے میں ٹھیک ہو گئے. لیکن بہت سے ایسے مریض بھی ٹھیک نہ ہو سکے جو پہلی سٹیج پہ تھے، پہلی سٹیج پر ہی آ گئے، اور وہ پھر بھی فوت ہو گئے، اللہ کے پاس پہنچ گئے. وہ اس لیے نہ ہو سکے ٹھیک، ان کی اکثریت کہ یا تو ان پہ نظر جن جادو کے اثرات تھے، یا پھر وہ اتنا سمجھدار نہ تھے کہ وہ پرہیز کو سمجھ لیں، وہ غذاؤں کا اس طرح سے استعمال کریں، وہ اس طرح سے دوائی ہی لے لیں. تو بہت سارے لوگ اس وجہ سے فوت ہو جاتے ہیں کہ وہ اس علاج کو سمجھ نہیں پاتے. تو اگر میرا کوئی علاج گاہ پہلے سے بنی ہوتی تو ایسے لوگوں کو میں اپنی علاج گاہ میں لا کے ایڈمٹ کر لیتا. وہ وہاں ایک جیسے وارڈ ہسپتالوں میں بنے ہوتے ہیں، اسی طرح کا کوئی وارڈ ہو جہاں پر وہ ایڈمٹ ہوں، میری موجودگی میں، میری سرپرستی میں وہ سارا سیکھ لیں، اور پھر بے شک گھر جا کے ہی وہ عمل کر لیں. ابھی وہ چونکہ کوئی میرا کلینک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی لوگ آ بھی نہیں سکتے، میرا تو ٹھکانہ ہے. جب سے میں نے انٹرویو کیا، کالز کتنی آئی ہیں؟ ہاں، تو اتنی زیادہ کال آئی ہیں کہ ان کالز کی وجہ سے میرا واٹس ایپ کمپنی نے بلاک کر دیا. اور انہوں نے بڑا کام کیا ہے، اور یہ وہ علاج کرتے ہیں جو ڈاکٹر فیل ہیں. تو یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہسپتال یا اس کو شفا خانہ کہہ دیں. ہاں، قدرتی علاج گاہ کا مرکز ایک ایسا بنانا ہے جس میں ریسرچ بھی ہو مزید بہتری کے لیے، اور جس میں مریض ایڈمٹ بھی ہو سکیں، اور ہر طرح کے مریض، صرف کینسر کے نہیں، ہیپاٹائٹس کے بھی، جگر کے بھی، اور دماغی امراض والے بھی، دل کے امراض والے بھی، ہر طرح کا جو بیماری ہے، شوگر کا بھی قابل علاج ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. شوگر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. شوگر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ جو ایبٹ آباد والی خاتون تھی، ان کا 3-4 ماہ میں تو کینسر ٹھیک ہوا، 2-2.5 ماہ میں ان کے برسوں پرانی شوگر کی گولیاں ختم ہو گئیں. کیا بات ہے. بی پی کی گولیاں ختم ہو گئیں. کیا بات ہے. تو ناظرین، یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک اپنا ایسا قدرتی جو علاج گاہ بنائیں، مطلب ایسی جگہ بنائیں جہاں پر یہ علاج کر سکیں، اور اس طرح اکیلے سب کچھ نہ کریں، ان کی ایک ٹیم سیٹ ہو. اور یہ چاہتے ہیں اگر آپ لوگ بھی یہ ثواب کا کام میں آنا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے یہ کام کرنا چاہتے ہیں، ان کی آ کے ریسرچ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، ان کے پاس آ کے ان سے ملیں، یہ آپ کو اپنی ریسرچ بتائیں گے. ریسرچ ان کی آپ کو ٹھیک لگی تو آپ ان کے ساتھ ہیلپ کریں گے کہ وہ ہسپتال یا وہ شفا خانہ جو یہ بنانا چاہتے ہیں، اس کا ثواب آپ کو بھی ہوگا. آپ ملک سے باہر ہیں، اوورسیز پاکستانی موسٹلی یہ کام کرتے ہیں، جو ہمارے پاکستان کے لیے اچھے کام وہی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے ملیں یا تو ان سے ریسرچ پوری لیں، تو ان کا وہ خواب جو اپنے ملک، اپنے وطن کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ پورا کر سکتے ہیں، تاکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رہوں نہ رہوں، میرے بعد بھی یہ کام چلتا رہے. یہی بات ہے. بے شک. جیسے ڈاکٹر قدیر خان صاحب آج دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کی زندگی میں ایک ٹیم تیار ہو گئی تھی، ایک ادارہ بن گیا تھا، وہ آج بھی چل رہا ہے اللہ کے فضل سے. اللہ کے فضل سے. تو یہ چاہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسی ٹیم بنے جو مریضوں کا جن کو یہ بھیج دیتے ہیں کہ ہر مطلب آپ دیکھیں دوائی جو ہوتی ہے میڈیسن، اس کا اینٹی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں، اس کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے. ایلوپیتھی اس کا سائیڈ افیکٹ ہمیشہ ہوتا ہے، چاہے آپ پیناڈول لے لیں انتہائی خطرناک، چاہے کچھ لے لیں. لیکن ان کی جو ادویات، یہ چیزیں جو یہ بناتے ہیں حکمت میں، قدرتی ہیں، اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا. یہ چاہتے ہیں میں ان سے علاج کرنا جانتا ہوں، اور کوئی اچھا بندہ جو چاہتا ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ ان کی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. ان کا نمبر دے رہا ہوں اسکرین پہ، اس پہ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. اسپتال نہیں کرنی، کال نہیں، واٹس ایپ کہتے ہیں کریں. اور جو ان کی اسپتال بنانے میں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں وہ ہیلپ بھی کر سکتے ہیں. اکاؤنٹ نمبر بھی ویڈیو میں یہ آیا ہے. پہلے آپ بات کریں ان سے بے شک ریسرچ کریں، ریسرچ کر کے اپنی مرضی سے اپنے مطمئن ہو کے ان کی ہیلپ کریں، تاکہ یہ اسپتال بنا سکیں وہ والا جہاں پر قدرتی ادویات سے علاج ہو. اور اس کے بعد آپ لوگ، چاہے حکومت ہے، چاہے کوئی سیاسی رہنما ہے، چاہے کوئی ہماری آرمی میں کوئی دیکھ رہا ہو، یا کوئی بھی بڑا بندہ دیکھ رہا ہو ایسا جو کہتا ہے میں اکیلا اسپتال ان کے ساتھ بنا دوں گا، بہت سے ہوتے ہیں. یا پھر جس طرح ملک سے باہر کوئی اچھا اوورسیز پاکستان میں کہتا ہے میں بنانا چاہتا ہوں، لیکن کام 100% درست ہونا چاہیے. وہ چاہتا ہے کہ اس کی پوری زندگی میں اس کو صدقہ جاریہ ملتا رہے،
جب وہ نہ بھی رہے، اس کی نسلیں بھی نہ رہیں، صدقہ جاریہ اس تک پہنچتا رہے، تو وہ ان سے کانٹیکٹ کر کے یہ اسپتال بنوا سکتا ہے. اور شاہ صاحب انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس خواب میں ضرور پورے ہوں گے. انشاءاللہ اللہ خیر کرے. فی الحال مجھے اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت ہے کہ یہ ایسے ہی ان مریضوں کا علاج کرتے رہیں گے جنہیں ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ تسی ہون لاہور چلے جاؤ، یا تسی ہون بالکل ہی جو انگلینڈ چلے جاؤ، یا تسی ہون ساڈے کول علاج نہیں ہے، یا پھر رخصت ہو جاؤ. تو یہ ان کو کہتے ہیں آؤ آپ کا علاج تو اب شروع ہونے والا ہے. یہ بڑی بات ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ ان کا خواب اسپتال کا پورا ہو، تاکہ پاکستان کے جو وہ مریض ہیں، غریب مریض، ان کے علاج ہوں، تو ان کی ہیلپ آؤٹ کریں تاکہ یہ ہسپتال بنا سکیں. مجھے اجازت دیں. خدا حافظ. شکریہ جی. اللہ حافظ.